अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, साल 2024 और 25 के बजट के आने के बाद जहां दीगर अशिया खुरोनोश में इजाफा हो गया और दीगर चीजों की कीमतें बढ़ गईं और बेशुमार टैक्सेस नाफिज कर दिए गए, वहीं एक ऐसी सनत बेइंतहा मुतासिर हुई जो पाकिस्तान के अंदर अपनी एक मुनफरिद नौयत रखती है। क्योंकि जब हम ग़िज़ा की बात करते हैं, खुराक की बात करते हैं, इंसान की नशनुमा की बात करते हैं, तो उसमें हम कभी भी डेयरी कैटल्स को फरामोश नहीं कर सकते। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा ना सिर्फ फार्मर्स की नुमाइंदगी करती रही है, बल्कि हुकूमत वक्त को और पॉलिसी मेकर्स को भी रिकमेंडेशन देती रही है ताकि मुल्क के अंदर ग़िज़ाई अजनास के साथ साथ दूध का जो एक बड़ा अहम मामला है वो कभी भी मुतासिर ना हो। लेकिन गुज़िश्ता सालों में भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान में या तो दूध की पैदावार कम होती चली गई या फिर टैक्सेस में इजाफे के बायस दूध की कीमतों में होश रुपा इजाफा हुआ और बिल आखिर इसका सबसे बड़ा नुकसान उस सारिफ को हुआ जिसकी कुव्वत खरीद से दूध अब बाहर होता जा रहा है। एक तरफ डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी जानिब इनके वो मुतालबात भी हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि ग़िज़ाई अजनास में और वो खुराक जो कि भैंसों को दी जाती है जिसके बाद दूध की पैदावार होती है, अगर उसमें उसके टैक्सेस में इतना इजाफा कर दिया जाएगा तो कैसे एक कारोबारी तबका अपने आप को, अपने कारोबार को या किसान कैसे मैनेज करेगा। आज इसी मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसका क्या आगे का लाएअमल है। हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि हम मौजूद हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर जनाब शाकिर उमर गुज्जर साहब के दफ्तर में, और वही आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमेशा किसानों की आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाने के लिए और सारिफ तक, लोगों तक हमारे मुक़दमे को सही अंदाज में रखने की कोशिश की है। तो मैं आपकी इंतज़ामिया का, आज न्यूज़ का बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, 80 लाख ख़ानदान आपकी इस सनत से, इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और ये एक ऐसा शोबा है कि जो पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े, अवाम, मतलब हर शख्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। दूध की अगर मैं सिर्फ बात करूं अभी, तो पहले तो हम इतनी बातें करते थे जी दूध की कीमतों में इजाफा नहीं हो पा रहा, सारिफ का अपना एक बयानिया था, सोशल मीडिया पे अपना एक बयानिया और चर्चा हो रहा है जिसमें आपको जालिम बना दिया जाता है, बुरा बना दिया जाता है कि जैसे आप मनमाना इजाफा मांगते हैं। आपकी जब हम प्रेस रिलीज पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जी जो ग़िज़ा उसको दी जा रही है भैंस को, या जो आपके सारे मामलात हैं उसमें टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए, तो कैसे इस मामले का हल निकलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली सारिफ पे ही बोझ बढ़ेगा, वही परेशान रहेगा। हाँ, जज़ाकल्लाह जी। देखें, हम ये कोशिश करते हैं कि हम हुकूमत वक्त को और तमाम जितनी भी हमारी सियासी जमातें और हमारी जो सारिफ है, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, उन्हें हक़ाइक़ से आगाह करें, ख्वाह वो हमें ज़ालिम समझें या ना समझें। देखें, हम अपने लोगों को ये शक्ल दिखा सकते हैं कि जी दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमतों का जो ताल्लुक़ है वो मेरी और आपकी ख्वाहिशात से नहीं है। उसका ताल्लुक़ बराह रास्त उसके इनपुट्स की कास्ट से है। इनपुट कास्ट बढ़ेगी तो यकीनी तौर पर आउटपुट की कीमतें बढ़ेंगी। और उसमें मैं पहले भी आपको आगाह करता रहा हूँ कि वतन अज़ीज़ में मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा व अजनास पैदा होता है और वो भी आप मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं और हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। जब हम टैक्सेस, ड्यूटीज़ अदा करके कैनोला मील, सोयाबीन, पाम कर्नल केक, तमाम दालें इंपोर्ट करते हैं तो यकीनी तौर पे वो तो डॉलर के एवज़ आई हैं। सही है। वो महंगी परचेस खा के महंगी प्रोडक्शन देनी है ना जानवर ने, तो वो बोझ, उसका खुमियाजा मैं नहीं भुगतता, उसका खुमियाजा सारी भुगतता है, पाकिस्तान के शहरी भुगतते हैं। तो वो इस चीज़ को समझे कि इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ तो अजनास की एक्सपोर्ट हो गई, दूसरी तरफ मवेशियों की नस्ल कशी हो गई, उसे जेनेटिकली इम्प्रूव ना करना हुआ। बिल्कुल वो यूं कि आपकी ब्रीड 6 से 8 लीटर रोज़ाना दूध दे रही है, दुनिया की ब्रीड 60 से 100 लीटर रोज़ाना दे रही है। आप कीमतें क्यों बढ़ाएं? आप अपनी ब्रीड की, दूध देने की, गोश्त देने की सलाहियत को बेहतर करें, जैसे कि पोल्ट्री ने तरक्की की। तो तीसरी तरफ
अब जो टैक्सेस का नफाज हुआ है, जो असल बुनियादी मसला बना है। हाँ देखें, चलें वो तो हम भुगत रहे थे, लोगों को आगाह कर रहे थे, और लोग मुझे जालिम तस्वुर करते थे कि जी कीमतों का ऐलान ये शाकिर उमर गुजर या DCFA जो करती है वो लागू हो जाता है। देखें, हम कतई कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। कीमतें बढ़ाने से अब क्या हो रहा है, हमारी सेल्स आप यकीन जाने आधी हो गई है, प्रोडक्शन भी नहीं है, सेल भी आधी हो गई है। क्लाइमेट चेंज ने आपके मवेशियों को तबाह कर दिया है। 15 से 20 हज़ार मवेशी सिर्फ कराची में स्लॉटर हो गए, मोर्टेलिटी हुई है, इमरजेंसी स्लॉटरिंग किसानों ने की और किसानों का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब आते हैं हम टैक्स की तरफ। टैक्स में क्या हुआ है, एक तरफ तो इनपुट्स पे इन तमाम जो इंपोर्ट करके हम ड्यूटीज दे के ला रहे हैं चीज़ें, उन पर मजीद टैक्स लाद दिया गया, पहले ही मुश्किल था और टैक्सेस बढ़ गए। और यकीनी तौर पे जब 10% टैक्स का इम्पैक्ट 13% तक आउटपुट पे आएगा तो यकीनी तौर पे 30 रुपये लीटर कीमतें दूध की बढ़ेंगी। एक तरफ तो किसान को इन्होंने मुतासिर कर दिया कि जो वो प्रोडक्शन करके, दूसरी तरफ इन्होंने प्रोसेसर्स को ख़त्म करने की वो की है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हम सब में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। हम हमेशा प्रोसेसर के ख़िलाफ़ बात करते रहें, पर यहाँ पे प्रोसेसर्स आपके मजलूम हैं। वो हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है। अब छोटे किसान भी प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे थे और वो एंड यूज़र तक बेहतरीन साफ दूध पहुंचाने के लिए बीच से मिडल मैन दीगर का वो किरदार ख़त्म करके एंड यूज़र तक पहुंचा रहे थे। नहीं, वो कैसे मुतासिर हो रही है? देखिए, मैं बताऊं आपको, इन्होंने 18% टैक्स प्रोसेसर्स पे आयद कर दिया है, जो जिसका इम्पैक्ट आएगा 21% तक का मज़ीद उसके ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के बाद। तो यकीनी तौर पे एक तरफ 13% हमने पैदावार की, वो महंगी पैदावार हमने की, प्रोसेसर्स ने हमसे लिया, क्योंकि कमर्शियल डेयरी फार्मर्स पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बैरून मुल्क से काउज इंपोर्ट करके कंट्रोल शेड्स बनाए हैं। अब उनका दूध प्रोसेसर जो लेगा यकीनन 13% बढ़ा के लेगा ना। ये भी आप थोड़ा मेंशन कर सकते हैं किन किन जगहों पे ये बनाए गए शेड? देखें जी, पूरे पंजाब में और सिंध में भी ये ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट के बाद जानवर की प्रोडक्शन बढ़ती है, और यकीनी तौर पे हाई यील्ड जानवर जब आए हैं तो उसकी कीमत भी कम हुई है ना। तो हाई यील्ड जानवर उन्होंने मंगाए हैं और वो उनकी इन्वेस्टमेंट को सिफर कर दिया गया। अब पंजाब में बड़ी तादाद में कंट्रोल शेड है। जब 13% बढ़ा के प्रोसेसर्स को देंगे, और प्रोसेसर्स पे जो 23% है वो 70 रुपया बन रहा है, यानी कि कीमतों को 100 रुपया लीटर बढ़ा दिया गया। अगर हम प्रोसेसर्स की कीमत को लें तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की के ताबूत में आखिरी कील ठोकी है इन्होंने। देखिए, प्रोसेसर्स ने हमसे बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं, ताज़ा दूध के ख़िलाफ़ कंपेन की है, उस पर हम चीखते चिल्लाते रहे हैं। अभी क्या रुपए लीटर आप चाहते हैं कि कीमत मुकर्रर हो? देखें जी, अब तो चूँकि 195 रुपये लीटर किसान की कीमत है, एंड यूज़र की जो कीमत है वो 220 रुपया लीटर है, और जो माजी में हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दी थी वो 249 और 251 दी थी, जिसमें एक्सपेंस और तमाम चीज़ें डाल के, प्रॉफिट डाल के वो 280 रुपये बनती थी। तो इन्होंने हमसे वादे वईद करके 220 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। तो कमिश्नर कराची से हमारा ये तय हुआ था शिक नंबर 4 में कि जी अगर कोई हंगामी सूरत हाल हुई तो हम इस नोटिफिकेशन पर नज़रसानी करेंगे। हमने इस सेक्टर के वसीतर मफाद में उस नोटिफिकेशन को कबूल किया था और एक इन रिटर्न तहरीरी माहिदा किया था कमिश्नर कराची से 31 दिसंबर 2024 तक का, और यकीनी तौर पे हम उसकी पासदारी करेंगे। पर अगर पानी हमारे सर से ऊपर हो गया, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो हुआ, मार्केट में तो 300 रुपए लीटर तक की आवाजें गूंज रही हैं। देखें जी, वो या आप मुतमईन कर दें जी, दिसंबर 2024 तक सब वो हमारा मुतालबा है ना। अच्छा। और यकीनी तौर पे जो 13% टैक्स लागू हुआ है, 10% टैक्स और 3% एडिशनल, उसका इजाफा किसान का हक है देने का। और अगर कोई ये कहे कि जी हमारी चीज़ें महंगी नहीं, ये तो ढकी छुपी तो बात नहीं है कि जी 13% लागू हुआ है, उससे कीमतें अजनास की बढ़ेंगी तो आउटपुट की भी बढ़ेंगी। तो यकीनी तौर पे इतना कीमत देना मज़ीद बढ़ा के 30 रुपये लीटर कम अज़ कम ज़िंदा रखने के लिए किसान को देना ज़रूरी है, यानी कि 250 रुपये लीटर हो जाएगा अगर 30 रुपये हम टैक्स को कैलकुलेशन करके लगाएं, और हमारे मुतालबे को लें तो मज़ीद 50 रुपये महंगा होकर 300 रुपये लीटर होता है। और यकीनन अगर पानी हमारे सरों से ऊंचा हो गया तो हम एहतजाज भी करेंगे, हम अदलिया से भी रुजू करेंगे, और हम हर दरवाजे पर नॉक करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद भी इस पर बात होगी
اور ساتھ ہی یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ صرف دودھ کا ہی معاملہ نہیں ہے، انڈے بھی ہیں، گوشت بھی ہے، مرغی بھی ہے، یہ سارے ڈیری پروڈکٹس یا کیٹل سے ریلیونٹ جتنے پروڈکٹس ہیں ان کا بھی جو اب قیمتوں کا معاملہ ہے اس کا بھی کوئی حل نکلنا چاہیے، اور دونوں طرف ہی معاملات ڈسٹرب ہیں۔ صارف اپنی جگہ پریشان ہے تو اس کاروبار سے جو منسلک افراد ہیں وہ اس کو مینج کرنے میں اس وقت جو ہے پریشانی کا شکار ہیں، اور حکومت جو ہے جو اصل ڈیسیشن میکر ہیں وہ کیا ڈیسیشن لیتے ہیں یہ تو دیکھا جائے گا۔ فی الحال ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور مزید اس انڈسٹری کی گروتھ پہ کیا کام ہو سکتا ہے شاکر عمر گجر صاحب سے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے پہ جانے سے قبل شاکر عمر گجر صاحب جو کہ ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ دودھ کی قیمت کا ایک مطالبہ 300 روپے تک پر لیٹر یہ مطالبہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ بڑی مفصل انداز میں انہوں نے بات رکھی، لیکن الٹیمیٹلی ابھی اس پہ ڈیسیشن نہیں ہوا۔ شاکر عمر گجر صاحب سے یہ مزید میں جانوں گا۔ شاکر صاحب مجھے بتائیں کہ دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں، پڑوس میں انڈیا کو دیکھ لیتے ہیں، اس انڈسٹری سے اپنی اکانومی کو بوسٹ کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، مطلب ایسی کنٹریز بھی ہیں دنیا میں جن کے پاس دوسرے مواقع نہیں تھے لیکن انہوں نے اس انڈسٹری سے اپنی وائبریشن پکڑی پوری دنیا میں۔ ہالینڈ کا بڑا نام آتا ہے اس میں، نیدرلینڈ کا نام آتا ہے۔ پاکستان میں اس چیز پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ منسٹری جو ہے وہ اس کو فوقیت نہیں دیتی، لاپرواہی ہو جاتی ہے، سیریسنیس نہیں ہوتی، یا صحیح نمائندگان، صحیح ریپرزنٹیٹیو اس سیٹ پہ آ کے نہیں بیٹھتے، یا پھر کچھ اور چیلنجز ہیں جیسا کہ میڈیا میں بھی اکثر اور سوشل میڈیا میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ مافیا ایک آ گیا ہے اس فیلڈ میں بھی، جیسے فلور ملز میں آ گئے، شوگر ملز میں آ گئے، تو ادھر بھی مافیا نے جکڑ لیا چیزوں کو۔ ہاں، بڑا اہم سوال ہے جی۔ دیکھیں، جو دنیا کی بات کی گئی، میں نے بطور چھوٹا کسان، میں نے ورلڈ ڈیری ایکسپو، یو کے ڈیری ڈے سمیت دنیا بھر کے تمام جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ میں نے وزٹ کیے ہیں، اور وہاں سے کسانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے کسانوں کو لے کے گیا ہوں۔ اور اب پھر یوروٹیئر جو جرمنی میں ہونے جا رہا ہے، وہاں ہمارا 25 رکنی وفد جا رہا ہے، تاکہ ہم انہوں نے جو جینیٹکس پہ کام کیا ہے ہم اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور دیکھیں کسی بھی قوم کی ترقی کا راز تو سب سے پہلے تو ایک قوم بننا ہے نا، ہم ایک قوم تو ہے نہیں۔ یہ بتائیں کہ گوشت ایک بڑا اہم عنصر آ جاتا ہے ہمارے سامنے، کیونکہ آپ اس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں کہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے ایک طریقے سے، دوسری جانب گوشت کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہی ٹیکسز آ جاتے ہیں اس کے پیچھے دوبارہ سے۔ دیکھیں جی، اس کے اندر دو عوامل کار فرما ہیں۔ ایک تو چھوٹے ڈے اولڈ بچے کی سلاٹرنگ ہے، جو کہ صرف کراچی میں 2000 چھوٹے ڈے اولڈ کٹڑے بچھڑے سلاٹر کیے جاتے ہیں روزانہ۔ اس کا میں برملا اظہار کر چکا ہوں، اور نیشنل میڈیا کے ساتھ کئی پروگرام کر چکا ہوں، اور یہاں کے جو سلاٹر ہاؤسز ہیں ان پہ چھاپے مار کے انہیں میں سیل کرا چکا ہوں، پر وہ دوبارہ کام شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح حیدرآباد، اسی طرح کوئٹہ، اسی طرح جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں سلاٹرنگ جاری ہے، اور لاکھوں مویشیوں کو روزانہ ڈے اولڈ بچوں کو سلاٹر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں، یہیں پہ ہم اس کو روکتے ہیں۔ سندھ فوڈ اتھارٹی چھاپے مارتی ہے مختلف ریسٹورنٹس پہ، مختلف جگہوں پہ، کیا کوئی ایسی قانونی نوعیت ہے جس میں اس قسم کا گوشت فروخت کرنا یا اس کو پکا کے بیچنا؟ میں بات مکمل کروں۔ جی۔ اس کی ذمہ داری ہے کراچی کی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سینئر ویٹنری ڈپارٹمنٹ کی، سینئر ویٹنری ڈائریکٹر کی، اور ڈائریکٹر کی، اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کی۔ اس کے بعد ان کے جو چیف ہیں وہ ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب۔ یہ ذمہ داری مرتضیٰ وہاب صاحب پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کارروائی کریں۔ اور میں بات کو مزید تھوڑا سا پورا ہونے دیں میری بات کو، کہ میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹے ڈے اولڈ کٹڑے تو سلاٹر ہو رہے ہیں، کٹڑیاں سلاٹر ہو رہی ہیں۔ ایک جوان مادہ بہن جو مزید 10 بچے دے سکتی ہے اور دودھ دے سکتی 10 سال بعد، اسے بھی ذبح اس کی عمر 270 دن ہے کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، لاہور جانے کے بعد، کیونکہ وہ سلاٹر کر دی جاتی، وہ واپس زمینوں پہ نہیں جاتی۔ وہ زمینوں پہ کیوں نہیں جاتی؟ یہاں کی پریکٹس ایسی ہو گئی ہے کہ 270 ڈیز بعد اسے سلاٹر کرتے ہیں، کچھ پیسے ملاتے ہیں، نئی بھینس لے آتے ہیں۔ مادہ جانور کی سلاٹرنگ پہ پابندی ہے۔ مادہ جانور کی سلاٹرنگ آپ کریں گے، ان کے بچوں کی سلاٹرنگ پہلے دن کی کریں گے، تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو پاکستان کے
سر پہ آ کے منہ پھاڑ کے کھڑا ہے تو اس میں آپ کہاں جائیں گے؟ تو بہت زیادہ ضروری ہے مادہ جانوروں کی سلاٹرنگ پہ فوری پابندی عائد کی جائے، ادھر بھی تو ڈیمانڈ یا اس اتنی پہ وہ کی زیادہ جائے۔ ہے، دیکھیں جی گوشت کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے، سپلائی پھر کہاں سے دیں؟ میرے بھائی اس کی ذمہ داری ہے ہمارے محکموں میں موجود کرپٹ لوگوں کی۔ دیکھیں دنیا میں 20 بریڈ کو سلاٹر کیا جاتا، مادہ جانوروں کو سلاٹر نہیں کیا جاتا۔ اچھا شاکر صاحب، ایک اور ہم نے چیز آبزرو کی ہے ماضی میں کہ آپ جب قیمت بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ جسٹیفائی کر دیتے ہیں اپنی جگہ پہ اور چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، مارکیٹ میں جب قیمت بڑھ کے آتی ہے تو ایک مہم شروع ہو جاتی ہے دودھ فروشوں کے خلاف کہ جی مہنگا دودھ نہیں خریدنا، بائیکاٹ کریں، اور سوشل میڈیا آج کل اس کے لیے بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسی کنزیومرز کے نام پہ، صارفین کے نام پہ بہت ساری این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو کہتی ہیں جی ہم کنزیومر رائٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ مہم بڑے جوش و خروش سے چلاتی ہیں۔ اصل میں جی دیکھیں میں بالآخر بتاؤں، یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ جو ہے کیونکہ وہ اتنے دن رکھ نہیں سکتا دودھ فروش، تو وہ بھی قیمت کم کر کے بیچتا ہے پھر۔ پہلے میں اس میں عرض کروں گا، دیکھیں جی کنزیومر سوسائٹی کا ایک بڑا مضبوط رول ہے دودھ کے ریٹ کے نوٹیفیکیشن میں، اور یقینی طور پہ آپ کے لیے آواز اگر کنزیومر سوسائٹی بلند نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ تو میں اس میں کوکب اقبال صاحب کی، کیپ کی، شکیل بیگ صاحب کی، عمر غوری صاحب کی تعریف کروں گا۔ ہمیں نوٹیفیکیشن، دیکھیں مجھے پتہ ہے میں اپنی مرضی کا نوٹیفیکیشن کرا سکتا ہوں، پر ہمیں مزاحمت جب آتی ہے وہ کنزیومر سوسائٹی کی طرف سے آتی ہے، تو اس میں یہ کہوں گا، بائیکاٹ بھی وہی چلا رہے ہیں۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، وہ ان کا حق ہے، انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے پھلوں کا بائیکاٹ کیا، صحیح ہے۔ دودھ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے، دودھ کے بائیکاٹ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، پر وہ کرتے ہیں تو ہم انہیں منع نہیں کرتے، پر اپنا موقف ہم جاری کر دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ دودھ ہر گھر کی، ہر بچے کی، بوڑھے کی، بزرگ کی، ہماری بیٹیوں کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا بائیکاٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سستا دودھ صارف تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے صارف کو کہ دودھ کی قیمتوں کا تعلق ان پٹ کاسٹ سے ہے۔ ان پٹ کاسٹ حکومت وقت بڑھاتی، کسان نہیں بڑھاتے۔ کسان کو سستی کوئی چیز ملے گی نا، 10 سال پہلے کی قیمتوں پہ کوئی چیز ملے گی تو میں دودھ کی قیمت 80 روپے لیٹر کا آج ہی اعلان کر دوں گا، پر آج چونکہ حکومت وقت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، اداروں میں موجود کرپٹ لوگوں کی وجہ سے، جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو ٹیکسیز لگائے گئے ہیں موجودہ، اس میں جو جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جانور کی قیمت بھی تو اب ایک بھینس کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے، گائے کی قیمت اچھی کی 10 لاکھ روپے ہے، آپ کہاں سے لائیں گے؟ او میرے بھائیوں، آپ سب کچھ کرو پر بطن عزیز کی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد آپ ایکسپورٹ کرو۔ آپ میرے مویشیوں کا چارہ اس وقت تک ایکسپورٹ کرو جب میرے مویشیوں کا کھانے کا چارہ پورا ہو جائے اور یہاں کے صارف کو سستا دودھ، گوشت، مرغی اور انڈا میسر آ جائے، اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کرو۔ صحیح، لاسٹ میرا کویسچن ہے، میں چاہوں گا شارٹلی آپ اس میں بتائیے گا، کیونکہ صارف ہمیشہ یہ پوائنٹ ریز کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کھلا دودھ جو ہے، بے شک یہ قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ ہوتا ہے، بڑھ بھی جائیں، لیکن وہ کوالٹی نہیں مل پاتی کھلے دودھ میں جو انہیں ڈبے والے دودھ میں دکھائی دیتی ہے، اور شاید یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جی وہ صحت کے لیے مضر ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ کھلا دودھ فروخت ہوتا ہے۔ میں اس میں آپ کو ایک بات، اب 2 سوال جڑ گئے آپ کے۔ فوڈ اتھارٹی کی آپ نے بات کی تھی، ایک تو وہ گوشت کے حوالے سے کہ فوڈ اتھارٹی، دیکھیں اس میں چونکہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ ساتھ ہے تو ان کا کمیونیکیشن گیپ ہے، اس وجہ سے وہ چھاپے مارتے ہیں تو وہ ڈائگنوز نہیں کر پاتے کٹے کا گوشت ہے کس کا ہے۔ تو ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر مرتضی وہاب کو یہ سوچنا چاہیے کہ مادہ جانور کی سلاٹرنگ، چھوٹے بچوں کا جو گوشت شہر میں فروخت ہو رہا ہے، فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے اس پر کارروائی کریں گے۔ اور دوسرا آ گیا دودھ کی اڈلٹریشن کے حوالے سے، دودھ کی اڈلٹریشن پہ ایک مکمل آپ کا پروگرام بنتا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پورے ملک کے اندر 2 جگہوں پہ خالص دودھ ملتا ہے آپ کو پورے ملک میں، ایک کراچی اور ایک حیدرآباد۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں کمرشل ڈیری فارمنگ ہے، بڑے پیمانے پہ دودھ کی قیمتیں کسان کو اچھی ملتی، تو پورے ملک سے اچھی بھینس لاتے ہیں، اور روزانہ کی ہماری پروڈکشن جو ہے روزانہ 50 لاکھ لیٹر ہے، جو شہر میں کنزیوم ہوتی ہے اور یہاں کی آبادی کو پورا کیا جاتا ہے۔ کراچی میں جو سروے کیا گیا تھا، یواس نے ایک وہ جاری کیا پیپر، جعلی دودھ 92% جو انہوں نے جاری کیا تھا، اس سروے میں صرف کراچی کے بارے میں یہ رپورٹ آئی کہ کراچی کا دودھ سب سے اچھا ہے۔ اس کا اظہار صاحب کا جو ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر صاحب تھے، انہوں نے برملا اس کا اظہار کئی نیشنل میڈیا کے کئی چینلز پہ بیٹھ کے کیا کہ جی کراچی جیسا دودھ کہیں نہیں ہے جی۔ صحیح شاکر صاحب، ہم تو پر امید ہیں کہ یہ مسئلہ دونوں سائڈ کے لیے ایسے حل ہو کہ
آپ کے بھی مسائل حل ہو سکیں اور صارف کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکے. لیکن اختتامی بس یہ بتا دیں کم سے کم لیٹر بھی کیا ہونا چاہیے دودھ اس وقت؟ میں اس میں دو باتیں کروں گا اختتام میں. سب سے پہلے تو میرا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، وزیر اعظم پاکستان پہ، کہ ڈیری سیکٹر پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے کسان کو بچانا بھی آپ کا کام ہے. وطن عزیز میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے صرف پاکستان کے لیے، اس انویسٹمنٹ کو بچانا آپ کا کام ہے. آپ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس سے ایک پاکستان ڈھلان بن جائے اور سرمایہ بہہ کے پاکستان میں آ جائے. آپ نے پاکستان کو ایک پہاڑ بنا دیا ہے جہاں سے سرمایہ آنے کی بجائے انڈیا اور بنگلہ دیش منتقل ہو رہا ہے، تمام انڈسٹری بنگلہ دیش منتقل ہو گئی ہے. تو میں اپیل کروں گا ڈیری سیکٹر پہ، چھوٹے کسان پہ، اجناس پہ لگایا گیا 10% ٹیکس، اور پروسیسز پہ لگایا گیا 18% ٹیکس فوری طور پہ خاتمہ کیا جائے. اور دوسرا سوال آپ کا مجھے بتائیں کیا تھا؟ قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ قیمت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، ہم یہ چاہیں گے کہ جو 13% ٹیکس ہے کم از کم فوری طور پہ اس کا اضافے کا نوٹیفیکیشن کمشنر کراچی کو کرنا چاہیے اور بیورو آف سپلائی کو اس پر کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ شاکر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، یہ ایک ایسی صنعت ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جو پورے پاکستان کی ضرورت ہے. نہ صرف پاکستان کی ضرورت بلکہ پاکستان کی اکانومی کو بھی یہ بوسٹ کر سکتا ہے. اگین وہی بات کہ حکومت وقت میں شامل وہ تمام تر محکمے جو اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں ڈیری اور کیٹل کی، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کو مزید کیسے گرو کیا جا سکتا ہے، آپس میں ان اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر کیسے کوئی راہ ہموار کی جا سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ کہ صارف کے اینڈ سے بھی سوچنا ہوگا کہ کیا صارف اس مہنگائی کے دور میں اس مہنگے دودھ کو افورڈ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. یہ ساری چیزیں اگین حکومت نے ہی سوچنی ہیں. فی الحال ایک بریک کی جانب جائیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ رہیے پروگرام آواز کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میں موجود ہوں لانڈی کے علاقے میں، اور یہاں پر حنفیہ عالمگیر کے نام سے باقاعدہ ایک سرد خانے کا انعقاد کیا گیا ہے، جسے ابھی 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا. بات یہ ہے ناظرین کہ سال 2016 میں جب کراچی میں ہیٹ ویو اور ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بے تحاشا افراد جاں بحق ہوئے، انتقال کر گئے، اور اس سیزن میں بھی یعنی سال 2024 میں بھی کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جس میں ہیٹ ویو، ہیٹ ایگزارشن کہہ لیں یا ہیٹ اسٹروک کے باعث لوگ انتقال کر گئے. اور محرم الحرام کے بھی بالخصوص 9 اور 10 محرم کو بھی سب سے زیادہ یہ ریکارڈ کیا گیا کہ جب لوگ جلوس میں تھے، حبس کی کیفیت کی وجہ سے ان کی یہ سچویشن بنی. تو ایک ایسی صورتحال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اموات بڑھنے لگتی ہیں شہر میں یا کسی بھی ضلع کے اندر، تو ڈیڈ باڈیز کو رکھنے کے لیے سرد خانے ہمیں اتنے زیادہ دکھائی نہیں دیتے. اگر بات میں یہ کرتا ہوں آپ سے کہ جی بن قاسم، لانڈی اور کورنگی کے کچھ علاقے یا قائد آباد، ان سارے علاقوں میں آج تک کوئی سرد خانہ موجود نہیں تھا، لیکن پہلی دفعہ یہاں پر حنفی عالمگیر ٹرسٹ کی جانب سے اس سرد خانے کا انعقاد کیا گیا، جو کہ حنفی عالمگیر مسجد کے ہی احاطے کے ساتھ موجود ہے. تو آئیے میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں، یہاں کیا سہولیات ہیں، یہاں کے منتظمین سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس سرد خانے کی جانب سے کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اب تک کیا جا چکا ہے، یا آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی سچویشن رہتی ہے تو لانڈی، کورنگی، قائد آباد، بن قاسم اور ملحقہ علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں اس سرد خانے کے ذریعے. تو ناظرین، میں سرد خانے کے اندر داخل ہو چکا ہوں اور یہاں کے جو منتظمین میں شامل ہیں، السلام علیکم جی، کیسے مزاج ہیں؟ الحاج سعید صابری صاحب جو کہ حنفیہ عالمگیر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور مفتی خرم صاحب، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ آپ کی آمد کا شکریہ کہ آپ کی آج کی ٹیم جو ہے ہمارے سرد خانے کی کوریج کے لیے تشریف لائی ہے. ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں. شکریہ جی. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو ہم بتا سکیں، ایک اویئرنیس ہو سکے کہ یہاں پر سرد خانے کے اندر کیا کیا فیسلٹیز ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر غسل دینے کا بھی انتظام ہے، اور یقینی طور پہ ڈیڈ باڈیز کو بھی رکھا جاتا ہوگا. تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ غسل دیا جاتا ہے. یہ جو کمرہ ہے خواتین کو غسل دینے کی جگہ ہے. یہاں پر خواتین کو غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد کفن بھی دیا جاتا ہے. تو یہ کفن اور اس کے لیے غسل اور کفن کے لیے کمرہ موجود ہے، اور ہم اس کے اندر جو ہمارے غسالہ ہیں وہ خواتین ہیں، وہی غسل دیتی ہیں. کسی مرد کو اندر جانے کی اجازت نہیں. جو خواتین ہیں وہی رضاکار یہاں پہ. جی. اچھا، خواتین کا چونکہ کفن بھی مردوں کی نسبت مختلف ہوتا ہے، اس میں کپڑا بھی زیادہ، تو یہ اسی ترتیب سے غالباً لگا ہوا ہے. اسی ترتیب سے رکھا ہے جس ترتیب سے
ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، بالکل اسی ترتیب سے رکھا ہے۔ اور آگے پھر کیا مراحل ہوتے ہیں؟ آگے جا کر پھر ہمارے پاس جو ہے یہ جو دوسرا کفن کا جو مرد حضرات کے لیے کفن اور غسل کا کمرہ موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور زیادہ ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک سوشل اویئرنیس ہے ناظرین کے عام طور پہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کفن میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو شاید آج کے اس پروگرام سے اس بات کا بھی ہم اندازہ کر سکیں۔ مفتی صاحب بھی اس میں ہمیں رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ اس کے اندر بالکل یہ ہے کہ جو کفن کے اندر سب سے پہلے جو نیچے جو بڑی چادر ہے اس کو ہم کہتے ہیں لفافہ، یعنی جو سب سے اوپر جو کور ہوتا ہے، تو ترتیب میں چونکہ یہ سب سے اوپر نظر آتا ہے اس لیے سب سے آخر میں یہاں پر بچھایا جاتا ہے۔ سب سے اوپر یہ قمیص ہے، قمیص کے بعد یہ تہبند ہے، اور اس کے بعد پھر یہ لفافہ ہے۔ بالکل جیسے ایک نارمل انسان، زندہ انسان اوپر قمیض اور نیچے سمجھیں کہ تہمد باندھ، پورا جو انتظام ہے جس طرح ہم زندگی میں ستر پوشی اپنی کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ہمارے دین نے ہمیں اس کی اہمیت سکھائی ہے کہ احترام انسانیت کیا ہے۔ تو جس طرح غسل دینے میں احترام ہے، اسی طرح کفن دینے کے اندر بھی احترام ہے، اور پھر سفید کپڑے کو پسند کیا گیا ہے کہ اس سے ایک خوبصورتی بھی اور روحانیت کا بھی ایک منظر نظر آتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے سنت کا جو طریقہ ہے اس حساب سے یہاں پر مرد حضرات کو ہی کفن دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی ایک سوال جڑ گیا اس بات سے کہ عمومی طور پہ ہر انسان نے کسی بھی ڈیڈ باڈی کو اگر دیکھا ہے اپنی زندگی میں تو کفن میں لپٹا ہوا اگر دیکھا ہے تو اندر کس طرح سے کفن کا انتظام ہوتا ہے وہ آج چلیں پتہ لگ گیا، لیکن یہ جو ہم ایک سنتے ہیں کہ یوم آخرت پہ جب سب اٹھائے جائیں گے اور جب سب نکلیں گے تو اسی کفن کی حالت میں نہیں، اسی لباس میں ہوں گے۔ یوم آخرت کے حوالے سے احادیث کے اندر مختلف احوال موجود ہیں۔ قبر میں تو اسی کفن میں ہے، ایک طرف تو ہمیں یہ احوال ملتے ہیں کہ کفن اور پورا جسم یہ سب مٹی ہو جاتا ہے، قبر میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے امر کن سے سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس وقت جو عالم حشر میں جب سب جمع ہوں گے تو بے لباس ہوں گے، لیکن حشر کی کیفیت اتنی ہوگی کہ کسی کو کسی کے سطر دیکھنے کی پڑی ہی نہیں ہوگی۔ حشر کی کیفیت اتنی سخت ہوگی کہ سب کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی۔ تو حشر کا جو عالم ہے اس میں بے لباسی کی جو کیفیت ہے گناہ گاروں کے لیے وہ بے لباسی کی کیفیت ہے، اور جو محبوب و مقرب بندے ہیں اللہ کے جیسے انبیاء کرام ہیں ان کے لیے جو عمومی ان کا لباس ہے وہی اس دن وہ پہنے ہوئے ہوں گے، اس دن وہ پہنے میں ہوں گے۔ اچھا، اور بھی چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں جو بھی میت ہوتی ہے اس کے ناک میں روئی ہم نے دیکھی ہے، بھی موجود ہے، کیوڑا بھی موجود ہے، عطر وغیرہ بھی موجود ہے۔ یہ سب چیزیں جن کی ضرورت ہوتی ہے کفن دینے کے میں یا نہلانے کے وقت وہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہے، اور ان کو دینے ان کو لوائقین کو بھی بلاتے ہیں، لوائقین بھی یہاں آتے ہیں، وہ اپنی کہنا چاہیے کہ مرد حضرات کا کمرہ ہے یہ، تو مرد حضرات اندر آ سکتے ہیں۔ اب جس وقت ان کو غسل دیا جا رہا تھا وہ مدد بھی اپنے کر سکتے۔ کیا فیملی کے کسی ممبر کا غسل کے وقت ہونا لازم ہے یا یہ کوئی ایسا ہے معاملہ دین میں؟ اصل میں اگر ہونا تو یہی چاہیے کہ فیملی ممبرز کا حق بنتا ہے کہ وہ آخرت کی منازل کے اندر اپنے پیاروں کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں اور آگے بڑھ کر وہ خدمات پیش کریں۔ یہ خدمات بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ جو ہمارے یہاں چونکہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے اور ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی ہے تو ڈر کی وجہ سے لوگ دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ٹرینڈ ہمارے غسل دینے والے ہمارے جاوید بھائی ہیں اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیملی ممبرز اگر ساتھ میں شامل ہونا چاہیں تو کم سے کم زیادہ نہ سی ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ہاتھ بٹانے کے ساتھ ساتھ آخر میں کچھ پانی وغیرہ ڈال کر وہ ایک فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو اب آگے کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ یہ جگہ دیکھیں، یہ اس میں ہمارا کفن تیار ہے، تیار ہیں بالکل، ہمیں کاٹ پیٹ کے تیار کیے ہوئے ہیں، اس کو پہلے سے ریڈی۔ پہلے سے ریڈی ہیں۔ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے کسی وقت کسی میت کے لیے تو ہر چیز تیار ہے ہمارے پاس۔ اچھا، کسی نے کفن کی کسی کو خریدنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کسی کو بوقت ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ ادھر ڈیڈ باڈی کو لاتے ہیں صرف کفنانے کے لیے یا آپ سے کفن بھی لے کے جا سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں صرف غسل کے لیے لاتے ہیں، ہم ان کو کفن دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر پر ہی اپنے کفن کا انتظام کرتے ہیں، دفن کا انتظام کرتے ہیں، تو ہم یہاں سے رہنمائی بھی دیتے ہیں اور یہ کفن وغیرہ ان کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر پر اس کو پہنا دیں۔ یعنی اس موقع پر جس طرح کی بھی فیسلٹیز ان کو چاہیے ہیں، ہم جس طرح فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، تعاون ہو جاتا ہے۔ بالکل ہر طرح سے تعاون۔ ناظرین، میں دیکھ رہا ہوں بڑا نیٹ اینڈ کلین سسٹم رکھا ہوا ہے یہاں پہ اور صفائی کا انتظام بھی ہے، اور اندر آنے کے بعد جہاں ہمیں ایک اویئرنیس ہو رہی ہے ساتھ ساتھ وہیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہر چیز کو بہت اسٹینڈرڈ کے مطابق رکھا گیا ہے، اور غالباً اب یہ میت کی جگہ ہے جہاں پہ میت رکھی جاتی ہے۔
یہاں پر اس وقت کتنی کیپیسٹی ہوگی؟ یہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت 20 مردے رکھنے کے لیے، میتیں رکھنے کی جگہ موجود ہے، اور جو یہ بیچ کی جگہ ہے اگر کوئی ایمرجنسی پڑ جائے تو اسٹریچر کے ذریعے ہم یہاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ جگہ بہت بڑی ہے، لانڈی کورنگی کے اندر اتنا بڑا سردخانہ کوئی سب سے نہیں۔ بڑی بات کہ میں ناظرین کو یہ بتا سکوں کہ اندر آنے کے بعد جو ایک محسوس کر رہا ہوں کولنگ، وہ جو ایک سرد خانے کے اعتبار سے ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ ہے۔ اور جس طرح سعودی عرب اور دوسری جگہوں پہ مفتی صاحب، کیونکہ آپ کا غالباً اس حوالے سے ریسرچ یا دورہ رہا ہو، تو وہاں پر بھی اسی قسم کا معیار ہوتا ہے؟ جی کیونکہ میں یہ اس لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے بھی سرد خانے ہیں کہ بوقت ضرورت وہ استعمال تو ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر نہ کولنگ سسٹم اچھا ہے اور نہ وہاں پہ انتظامات مناسب ہیں۔ بالکل ایسے ہی عمر بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو قائم کرنے کے لیے کچھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جب تک آپ ان اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرتے ہیں آپ ادارہ قائم نہیں کر سکتے۔ افسوس کے ساتھ پاکستان میں کچھ اتھارٹیز جو ہے اس معاملے میں کچھ کمزوری دکھاتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے جب یہ ادارہ قائم کیا ہے تو اس میں جتنے ISO کے اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے تھے وہ سارے ہم نے میٹ کیے ہیں۔ ایون یہ چلر پلانٹ جو ہمارا لگا ہوا ہے، پھر جو ٹمپریچر مینٹین ہو رہا ہے، پھر جو والز نظر آ رہی ہیں یہ اسپیشل والز ہیں، یہ عام دیواریں نہیں ہیں، یہ دروازہ بھی اسپیشل اس کے لیے باقاعدہ تیار کیا گیا۔ اسی طرح یہ جست کی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، لوہے کی نہیں ہے یہ۔ تو ہر چیز جو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ایک سرد خانے کا، اس کی مناسبت سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو مینٹین کیا جائے۔ تو ناظرین، جو سرد خانے کے اندر کی صورتحال ہے وہ سعید صابری صاحب نے بتائی۔ سعید صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ پہلے تو اس علاقے میں سرد خانہ تھا ہی نہیں، اب چلیں موجود تو ہے، لیکن جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے اعتبار سے مزید اس کو آپ کیسے اپ گریڈ یا امپروو کریں گے اور اس میں حکومتی ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا یہ اچھا سوال ہے، اور جس وقت ہم نے یہ اس کی بنیاد رکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ذہن میں ایک چھوٹا سا خانہ تھا، لیکن جب ہم نے اس کا کام شروع کیا تو ہم نے انجینئر سے بھی مشاورت کی اور دیگر لوگوں سے بھی مشاورت کی۔ انہوں نے کہا جب آپ جو ہے اس کی بنیادی رکھ رہے ہیں تو بنیاد ایسی رکھیں کہ اس کو آپ 5 منزل تک لے جا سکیں۔ تو ہم نے اس کی بنیاد جو رکھی ہے 5 منزلہ کے حوالے سے رکھی ہے، تو اس کے اندر 5 منزلہ کے اندر یہ ہم اس سرد خانے کو منتقل اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے ایک لفٹ پروویژن بھی رکھا ہوا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں چاہے تو ہمیں میت بس کے ذریعے اور ایمبولنسز کے ذریعے ہمارے ساتھ تعاون کر سکتی ہے تاکہ یہاں کے علاقوں کو مزید سہولت دی جا سکے۔ آج کے اس پروگرام میں ناظرین جس طریقے سے کراچی کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی خدا نخواستہ ہیٹ ایکسورشن، آفت ناگہانی ہو گئی، ہیٹ ویو چلی یا اموات بڑھ گئیں شہر کراچی میں، یا ناگہانی کوئی حادثہ یا تخریب کاری بھی ہو گئی، تو ایسی صورت میں پہلے سے پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامات ہونے چاہیے۔ یہ فلاحی ادارے اپنا کام تو کر رہے ہیں، کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک محدود کیپیسٹی ہے۔ حکومت مل کر ان کے ساتھ بہت کچھ کر سکتی ہے تاکہ بروقت ضرورت کے وقت ہمارے پاس یہ سرد خانے بھی ہوں، ایمبولینسز بھی ہوں، میت گاڑیاں بھی ہوں، لوگوں کو اس وقت کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ ساتھ ہی عوام الناس کے لیے بھی یہ ایک بڑا سبجیکٹو ایشو ہے کہ جہاں ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کی پلاننگ کرتے ہیں، وہیں ہم اپنی آخرت کو جہاں فراموش کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب وقت آخر ہوتا ہے، جب انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت کے بعد کی کیا پلاننگ ہوگی، کیونکہ آج کے دور میں قبر ملنا بھی بڑی مشکل ہے، اور اگر مل جاتی ہے تو جتنی قیمت پہ ملتی ہے اور جو سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے ایک عام غریب آدمی افورڈ نہیں کر پاتا۔ تو آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ کو اویئرنیس بھی دے سکیں، اور ساتھ ہی جو کردار یہاں پر حنفی عالمگیر کا سرد خانہ ادا کر رہا ہے وہ بھی عوام کے سامنے آ سکے۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر کے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر کے آگاہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔